नाज़रीन, बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट्स इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और जिन चीजों के खदशात थे और जो इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उनका माइंडसेट है और जो उनकी पॉलिसी है, अनफॉर्चुनेटली वही हुआ है। रीजन बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया है इजराइल को रोकने में और बड़ा डीप बिट्रेल फलस्तीनियों के साथ हुआ है। इजराइल ने जो है वो सीज फायर तोड़ दिया है, अमलन सीज फायर जब वो टूट चुका है, ऑफिशियली सीज फायर बरकरार है, लेकिन यहां से आगे हम इस सूरत हाल को एक जंग ही, एक अग्रेशन ही डिस्क्राइब करेंगे, इसको सीज फायर जब वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ऑल्दो कि ऑफिशियली अभी भी सीज फायर जब बरकरार है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये जिस चीज को सीज फायर कहा जा रहा है वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि वो एक कवर है, वो एक टाइम गेन करने का तरीका है और वो पार्ट ऑफ द अग्रेशन है और वो एक ट्रिक है जो ग्लोबल मोमेंटम बना हुआ था उसको डिफ्यूज करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमले उसी तरह से जारी हैं और कल जब इजराइल ने इतने बड़े अटैक्स किए और 104 फलस्तीनी जब उसके अंदर शहीद हुए और उसके बाद इजराइल ने यह कहा कि सीज फायर जब रिस्टोर हो गया है, हालांकि इतने बड़े हमले करना तो उसके बाद सेल्फ अनाउंस कर देना कि सीज फायर रिस्टोर हो गया है, उसके बाद फिर इजराइल ने जब हमले किए हैं और इस वक्त इजराइल के हमले जो है वो जारी हैं, फलस्तीनी जो है वो वहां पर शहीद हो रहे हैं और फॉल्स फ्लैग इजरायली ऑपरेशन भी हो रहे हैं जवाब बनाने के लिए, ठीक है ना। फॉल्स फ्लैग इजरायली ऑपरेशन भी हो रहे हैं और इस हवाले से मोसाद का जो एक ऑफिसर है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें उसने कहा था कि इसमें बार बार इजराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे ताकि वो जवाब जब तलाश करता रहे। तो एड जो पहले दिन से खोली ही नहीं गई, ये सबसे बड़ा वो पॉइंट था जो सबसे ज्यादा डाउट्स खड़े कर रहा था कि एड ना खोलने का मतलब क्या है। एड ना खोलने का मतलब यह है कि वो जिस सतह के ऊपर स्टारवेशन को ले गए हैं वो किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इट्स मीन कि वो जंग को हर सूरत दोबारा शुरू करेंगे ही सही, क्योंकि वो स्टारवेशन को उसी लेवल पर बरकरार जब रखे हुए हैं। तो अब फिर वहां पर जब हमले हो रहे हैं, अमलन ये सीज फायर अनफॉर्चुनेटली देखिए 18-19 दिन हुए और ये सीज फायर बिल्कुल खत्म हो चुका है और पहले दिन से इस पर कोई मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका है। कितनी एग्जैजरेशन की गई अमन के नाम के ऊपर, लेकिन एट द एंड जो है ये सब एक बिट्रेयल साबित हुआ। उधर वेस्ट बैंक के अंदर साथ ही इजराइल ने सेटलमेंट्स की जो एक्सपेंशन है वो अनाउंस कर दी है। साथ ही लेबनान में क्या हुआ, पहले इजराइल जब साथ साथ एयर स्ट्राइक्स वहां पर कर रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि इजराइल की जो जमीनी फौज है वो लेबनान में आगे उसने मुख्तलिफ जगह पर इन्फिल्ट्रेट किया है और वहां पर जाकर लेबनी सिविलियंस है वो उसके अंदर शहीद हुए। इधर फलस्तीनी शहीद हुए हैं, उधर लेबनी सिविलियंस है वो शहीद हुए हैं। मैं आपको बता दूं लेबनान की जंग जब बिल्कुल इस वक्त दहाने के ऊपर खड़ी हुई है और इजराइल एक पूरा नैरेटिव भी बना रहा है और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है एक जंग जब वहां पर जब वो खड़ी हुई है। तो जिस पॉसिबिलिटी की हम नाज़रीन डिस्कस कर रहे थे सीज फायर से पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल कैप्टिव्स लेकर दोबारा से हमला कर दे, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ है। रीजन भी फेल हुआ है, दुनिया भी फेल हो चुकी है इजराइल को रोकने में। अब सवाल यह है कि जिन्होंने आकर गारंटीज दी थी फलस्तीनियों को, देखिए खलील अल हया का 3 मरतबा का यह बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। एक उन्होंने 9 अक्टूबर को दिया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी और 3-4 रोज कबल उन्होंने एक बार फिर ये स्टेटमेंट जारी की कि हमें ये क्लियर गारंटीज है कि द वॉर इज ओवर। ट्रंप ने कई मरतबा कहा द वॉर इज ओवर, जेडी वैंस ने यहां पर आकर कहा द वॉर इज ओवर। तो अब सवाल आगे ये है कि इतनी ज्यादा इंप्योरिटी, इतनी ज्यादा इस्तेशना और इतनी ज्यादा बेबसी रीजन की, तो किधर है वो गारंटर्स? अब उनसे सवाल पूछा जाएगा और सबसे बड़ी खबर नाज़रीन यह है कि हमास ने रिस्पॉन्ड करने का ऐलान कर दिया है। अगले आने वाले 1-2 दिन बहुत क्रूशल होंगे। हमास ने अनाउंस कर दिया है कि यह नहीं चलेगा, इजराइल बॉम्बिंग करता रहे, फिलिस्तीनी शहीद होते रहे और आप कहेंगे हम चुप करके बैठे रहे, यह होगा नहीं। हम जो है वो अटैक करने जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। ये हमास की अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आप कह लें कि अब 20वां दिन है, तो आज पहली बार हमास ने स्टेटमेंट जारी की है कि हम इजराइल के ऊपर जब हमला करने जा रहे हैं, गारंटर्स किधर हैं वो दरमियान में आए और जो उन्होंने हमें गारंटीज दी थी उसको पूरा करें। और हमास ने ये कहा है कि ये सारा अमेरिका की वजह से हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की जानिब से जब वो स्टेटमेंट इस वक्त आई है। तो अब जो है वो उधर सवाल उठेंगे। तो आई थिंक रीजन की जो पॉलिसी ऑफ साइलेंस है वो बुरे तरीके से फेल हो चुकी है और ये जो एंटिटी है, ये एंटिटीज का वजूद ही आप कह लें कि वायलेंस है। यानी आप मुझे बताइए आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि एक एंटिटी जो मुसलसल क्या क्या साजिशें तैयार करके बैठी हुई है, यानी बाकी कौमें तो इस तरह से नहीं सोचती, ना वो इस तरह से बिहेव करती हैं, हर कोई अपने दिफा के लिए काम कर रहा होता है। ये तो दुनिया में कोई नहीं है कि जो हर वक्त साजिश तैयार करके बैठा हुआ है नई जंगें छेड़ने के लिए, नई वॉर क्राइम्स करने के लिए। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आप जिसको सीज फायर कह रहे हैं वो उनके लिए एक वायलेंस का नया चैप्टर हो, यानी उसको वो ऐसे एक्सप्लॉइट करें। आप अपनी तरफ से सीज फायर कर रहे हैं, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो इसे एक वायलेंस का नया चैप्टर तश्कील दे रहे हैं। तो ऐसी एंटिटी का वजूद ही वायलेंस है, ऐसी एंटिटी का वजूद ही जंगे हैं।
یہ بات ریجن کو جب سمجھ لینی چاہیے. تو اس وقت ناظرین انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ وہی اگریشن اور وہی پالیسی کے فلسطینیوں کو مکمل ڈسپلیس کرنا ہے اور مکمل قبضہ کرنا ہے غزہ پر. اور دیکھیے وہ جو سو کالڈ یلو لائن ہے اس حوالے سے یہ خبر آ چکی ہے, سیٹلائٹ امیجز بطور ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں کہ اسرائیل نے اس کو باقاعدہ ڈگ کرنا شروع کر دیا, کھودنا شروع کر دیا ہے, یعنی وہ وہاں پر پرماننٹ آکوپیشن کر رہا ہے. تو 58% آلریڈی ان کے پاس ہے, آگے بڑھ کر وہ مزید قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہاں پر وہ کھدائی کر رہے ہیں, گارنٹیز تو یہ تھی کہ اسرائیلی فوج وہاں سے وڈرا کرے گی, وہ تو وہاں پر کھدائی کر کے جو پرماننٹ آکوپیشن کی طرف جب جا رہے ہیں. تو اس لیے حماس نے اناؤنس کر دیا کہ ہم جب وہ اٹیک کریں گے. تو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں جو اسرائیل نے اس وقت حملے کیے ہیں اور جو صورتحال ہے, اور بڑی ہی پینفل صورتحال ہے. دیکھیے فلسطینی ابھی ملبے سے باڈیز نکال رہے ہیں, کوئی کھانے کی تلاش میں ہے, کوئی جو بچھڑ گئے ہیں آپس میں کوئی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی تھوڑا سا ابھی صرف انہوں نے سانس لیا ہے, اب ان کو اتنا ریلیف ملا ہے کہ بس وہ بیٹھ کر جب وہ تھوڑا سا انہوں نے سانس لیا ہے کہ اوپر سے پھر جب وہ سیز فائر توڑ دیا گیا. تو یعنی ایک ایسی اینٹی, ابھی ٹرمپ نے یہ کہا تھا جب یہ شرم الشیخ میں, کہ اس نے کہا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار ہو سکتی تھی, اب نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جنگ رکوا دی ہے. تو ایک ایسی اینٹی جس کو اتنی استشنا حاصل ہے کہ وہ اتنے دھڑلے سے جینوسائیڈ کرتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سب جو ہے وہ خاموش ہو کر جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر فلسطینیوں کے ساتھ ایسے بیٹریل کرتے ہیں کہ ان کو کہا بھی کیپٹیوز دے دو, اسرائیلی فوج نکل جائے گی, مکمل سیز فائر ہو گیا ہے, ہم تمہیں گارنٹیز دے رہے ہیں. تو اب کدھر ہے گارنٹیز؟ اب بھیجے نا ٹرکی اپنی فوجیں, یا مصر جو ہے وہ جس نے گارنٹی سائن کی ہے, اب یہ خاموش پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو یہ اس طرح سے نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ریجن کو یہ اینٹی جو ہے وہ بہت بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں پھر ایران جنگ کے خطرات بہت زیادہ ہیں, اور ادھر لیبنان جنگ اور سیریا میں جو ان کی اگریشن جاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. اور حماس نے کہہ دیا کہ ہم رسپونڈ کریں گے, پھر کیا کریں گے یہ سارے؟ بھئی حماس نے کہہ دیا کہ ہم رسپونڈ کریں گے. تو آپ دیکھیے ہیڈ لائنز, الجزیرہ لکھ رہا ہے کام ٹرنز ٹو ڈسپیئر, یعنی وہ تھوڑا سا جو کام آیا تھا, ایک تو یہ تھا نا 10 اکتوبر سے پہلے والی صورتحال کے صبح شام دوپہر مسلسل بامبنگ ہو رہی ہے, یہاں پر تھوڑا سا سانس لینے کا ان کو جب موقع ملا تو وہ غائب ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ اسی سکیل کی بامبنگ جو ہے, دھماکے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. ان غازہ ایز اسرائیلی اسٹرائکس شیک ہوپ ان سیز فائر, وہ جو سیز فائر کے ساتھ جڑی امیدیں تھی وہ شیک کر گئی. مطلب دنیا کے اندر ایسی اینٹی جس کو کوئی لگام ہی نہیں ہے یہ ایسی اینٹی کا ہونا ہی گلوبل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ایسی دنیا میں کوئی طاقت بہیو ہی نہیں کرتی ہے, چاہے وہ رشیا, چائنا جیسی, امریکہ جیسی بڑی پاور سے کیوں نہ ہو, وہ خود اس طرح سے بہیو کر ہی نہیں سکتی ہے. مطلب کوئی ان کو, دنیا کا کوئی سسٹم ان کو روک ہی نہیں سکتا ہے, دنیا کا کوئی قانون ان کو روک ہی نہیں سکتا ہے, وہ کسی معاہدے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے دنیا میں کون بہیو کرتا ہے؟ تو عجب ہے ان ملکوں کی پالیسی جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس اینٹی کے ساتھ چل کر اس میں وہ اپنی پراسپیرٹی دیکھتے ہیں, اور اس اینٹی کے ساتھ چل کر وہ اپنا تحفظ دیکھتے ہیں, اور اس اینٹی سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے. ان کی پالیسی پر بھی آپ کہیں کہ کیا بات ہے. اسرائیل بامز خان یونس, 10 ایئر سٹرائکس صرف خان یونس کے اندر اس وقت ہو چکی ہیں, اور یہ ساری وہ حملے ہیں جو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ سیز فائر ریسٹور ہو گیا, اس کے بعد یہ حملے, پچھلے کچھ گھنٹوں کے یہ حملے. Strikes on Gaza followed days of hawkish rhetoric from Israeli politicians. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اسرائیلی جو ہیں وہ 10 اکتوبر کے بعد سے کیا بیانات دے رہے ہیں, سبوتریج بین گور نتنیاہو کے بیانات آپ سنیں, وہ بار بار یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے, وار از ناٹ اوور, حماس ڈسارم ہوگی. تو اس سے ایک بات پھر یہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے وہ اب لیبنان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, جیسے ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وار از ناٹ اوور, تو جب وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں اٹس مین کہ آگے پھر جنگ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ اس وقت بنا رہے ہوتے ہیں. ڈیتھ ٹول ان غازہ جو ہے وہ 109 تک پہنچ چکا ہے, جس میں 52 چلڈرن ہیں. صرف 13 باڈیز کا الزام لگا کر 52 بچوں کو انہوں نے جب شہید کر دیا. تو اب مجھے بتائیے نا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ اب کی بار جو سلسلہ اسرائیل شروع کر رہا ہے نا, یہ اس کو اور بہت مہنگا پڑنے والا ہے, کیونکہ دیکھیں اس نے بٹریل کیا دنیا کے ساتھ بھی اور ریجن کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ بھی, کیونکہ یہ صرف ایک ٹرک تھا جو گلوبل مومنٹم ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو دنیا میں مظاہرے ہو رہے تھے, اور دنیا کی اٹینشن ہٹی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے 2-4 دنوں کے اندر کیسے دنیا میں پھر مظاہرے جو شروع ہو جائیں گے. پیلسٹینین ہولڈ دیئر بریتھ امڈ فریجائل سیز فائر, بس اب وہ سانس روک کر بیٹھے ہوئے ہیں فلسطینی کہ اب کیا ہوا, اب کیا ہوا, اب کیا ہوا, یعنی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جائے, بس اب وہ سانس روک کر اپنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے اب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے وہاں پر. پیپل جنہوں نے یہ بلیو کیا کہ وار از اوور ونس اگین لیونگ ان فیئر, الجزیرہ, کہ ایک جو وہاں پر یہ assumption تھی کہ وار از اوور, کیونکہ خود خلیل الحیات نے 3 مرتبہ کہا کہ وار ختم ہو گئی ہے اور ہمیں یہ کلیئر گارنٹیز ہیں. تو غزہ میں بھی تھوڑی سی یہ امید آئی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, ایٹ لیسٹ فار سم منتھس یا سم ایئرز, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مکمل عمل تو نہیں ہوا,
لیکن چلو کچھ نہ کچھ پاز جو ہے وہ حاصل ہوگا، تو وہ نہیں ہو سکا. ویئر آر دا انٹرنیشنل گارنٹیز دیٹ ور پرومسڈ؟ کدھر ہیں وہ انٹرنیشنل گارنٹیز جو پرومس کی گئی تھی فلسطینیوں کے ساتھ؟ دیکھیں فلسطینیوں نے اگین کوئی قیامت تک تو نہیں رہنا اسی حالت میں، ان کے دن بدل جائیں گے آنے والے ٹائم کے اندر، انہوں نے ہمیشہ تو اس کمزور پوزیشن میں نہیں رہنا. تو بات اس ریجن کی ہے اور انسانیت کی ہے جو اس پریسیڈنٹ کو الاؤ کر رہے ہیں اور اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ جینوسائیڈ بھی کر لے تو دنیا نے بس خاموشی ہی اختیار کرنی ہے. یہ کون سی انسانیت اور یہ کون سا رول ہے دنیا میں؟ تو مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس اصول کا ہے جو یہاں پر دنیا طے کر رہی ہے. تو یہ کسی کے اوپر بھی آزمایا جا سکتا ہے. تو یہی بات تو ورلڈ وار 2 کے بعد طے ہوئی تھی کہ جینوسائیڈ جہاں بھی ہوگی اس کو بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل اس کو روکا جائے گا، جس میں ویسٹ نے ڈبل سٹینڈرڈز دکھائے ہیں. تو ریجن کو اپنی سائلنس کی پالیسی بدلنی چاہیے، اور جو ممالک اسرائیل کے ساتھ پراسپیرٹی اور سیکیورٹی دیکھتے ہیں ان کو اپنی دھوکے کی یہ اینک اور فلسطینیوں کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ کی اینک اتار کر رکھنی چاہیے. یہی ان کے مفاد میں بھی ہے اور یہی ریجن کے مفاد میں بھی ہے. اور جو ریجن جب وہ منافقت کرتا ہے تو اس کا خمیازہ صرف فلسطینیوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ڈینجرس بات ہے. خمیازہ فلسطینی بھگتتے ہیں جب ریجن خاموش ہوتا ہے، جب یہ منافقت کرتے ہیں. تو ٹرکش ریسکیور جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں اسرائیلی اپروول کا ٹو انٹر غازہ. ٹرکش ڈیفنس منسٹری، وہ ٹرکش ریسکیور جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اپروول دے گا. اور وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے A trip to Gaza's new yellow line shows Israel is digging it. یعنی وہ جو اس کو باقاعدہ وہ کھود رہے ہیں تاکہ جو ادھر والا حصہ ہے وہ مکمل ان کے قبضے کے اندر آ جائے، اس کو مکمل اپنی آکوپیشن جب وہ اناؤنس کر دیں. یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا ہے. In Gaza fears emerge of Israel's new chapter of violence. New chapter of violence یعنی آپ ایک سیز فائر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وار از اوور، صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے، 3000 سال کے بعد امن ہو گیا ہے. ابھی ٹرمپ صاحب جب وہ 3-4 دن پہلے قطر کا دورہ کر قطر میں انہوں نے سٹاپ کیا اور کہا کہ بہت بڑا امن انہوں نے کروا دیا ہے. تو یہ تو ایک نیا چیپٹر آف وائلنس ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اس اینٹی کا وجود ہی وائلنس ہے. آپ یہ کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ آپ جس چیز کو امن کہہ رہے ہیں وہ اس کو ایک نئی سازش آگے سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے. آپ ایسی اینٹی کے ساتھ کیسے اس کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ مجھے بتائیے، جس کا وجود ہی وائلنس ہے، جس کی آئیڈیالوجی ہی وائلنس ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ مجھے بتائیے. اس لیے کوئی نہیں چل سکتا اس کے ساتھ. Thousands of bodies remain buried under the rubble in Gaza. تو ہزاروں باڈیز ہیں، اوپر سے پھر بمباری. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کو جو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، یہ جو ایڈ کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، یہ اس بات بھی واضح ہمارے سامنے یہ ثبوت تھا کہ وہ کیوں نہیں جانے دے رہے تھا، کیونکہ وہ حقائق دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتے، اور وہ کبھی نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ بمباری اور اٹیک شروع کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھیے، اسرائیل buying time as Gaza sees for very close to collapse. یہ کولیپس ہو چکا ہے لیکن آفیشلی ابھی ہونا باقی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کولیپس ہو چکا ہے. 24 گھنٹوں میں 109 لوگوں کو، جس میں 52 چلڈرن ہو، ان کو مار دینا بھی اگر سیز فائر ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو سیز فائر از ویری کلوز ٹو کولیپسنگ ڈیو ٹو دا آن گوئنگ وائلیشنز. اب سوال یہ ہے کہ وین امریکہ اس بات کو ایڈمٹ کرے گا کہ جہاں پر ان کو پریشر ڈالنا ہے وہ اسرائیل ہے، اسرائیل پر اب ان کو پریشر ڈالنا ہے، یہ بات وہ کب ایڈمٹ کریں گے؟ اور اسرائیل پوری امپیریٹی کے ساتھ، اور اسرائیل جو ہے وہ انیکسیشن آف دا لینڈ اپنے کلونیل پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ویسٹ بینک کے انیکسیشن اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اسرائیل اپرووز انلیگل سیٹلمنٹس ایکسپینشن ان آکوپائڈ القدس. یروشلم کے اندر مزید سیٹلمنٹس انہوں نے اناؤنس کیے. یہ ہے جناب پیس، یہ ہے 3000 سال کے بعد پیس. یہ سب ایک ایگزیجریٹڈ پی آر ایکٹیویٹی تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت ریجن کو تالیاں بجانے کے بجائے اور ٹرمپ کو دوبارہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کے بجائے کچھ تھوڑا سا بادشاہ سلامت سے پوچھ لیتے، کوئی گارنٹیز لے لیتے، بلکہ سب نے جب وہ تالیاں بجائیں اور ٹرمپ صاحب کو کہا کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین شخص ہے جو امن لے کر آیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے جا کر کہا کہ نتن یاہو سب سے عظیم ترین شخص ہے اور واریر ہے، یہ سب سے بڑا واریر ہے، نتن یاہو کو وہ جا کر کہہ رہا ہے. تو یہ تو آپ مجھے بتائیے اسرائیل کیا کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کیسے اندازہ آپ لگائیں گے؟ وہ پتہ نہیں عالمی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، وہ ری رائٹ ہسٹری کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ تو اس کو صرف طاقت سے سامنا کرنا ہے اور اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا ہے. یہ بار بار تجربات ریجن کرتا رہے، یہ الٹیمیٹلی یہ فیل ہوں گے. کوئی تجربہ اسرائیل کے ساتھ نہیں چلے گا کیونکہ وہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کی آئیڈیالوجی جو ہے، جو سموترچ نے پچھلے دنوں سعودی عربیہ کے بارے میں بات کی، وہ ان کی اصل آئیڈیالوجی ہے. وہ اس انداز سے ریجن کو دیکھتے ہیں اور وہ بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ قائم ہی اسی بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے اور اپنی ملٹریز کو تیار کریں، ٹھیک ہے نا. امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں جو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. بار بار یہ تجربات کر لیں لیکن یہ فیل ہوں گے. تو اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اسٹرائکس وائلیٹڈ غازہ سیز فائر ریزسٹنس ول ریسپونڈ. یہ اب سب سے بڑی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. حماس نے خبردار کیا ہے کہ ریزسٹنس خاموش نہیں بیٹھے گی.
اسرائیل جو غزہ کا وائلیشن کر رہا ہے اور یو ایس ریسپانسبل ہے جو آن گوئنگ ایگریشن ہے، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. اسرائیل میس کلنگ ان غزہ انڈر کور آف امریکن کمپلیسٹی حماس. امریکہ کی چھتر چھایا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پیلسٹینین رائٹس گروپ ارج گلوبل آرمز امبارگو اگینسٹ اسرائیل. اب یہ دیکھیں، اب پھر تحریک اور مظاہرے اور یہ ہوں گے. اب پھر وہ بات آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر گلوبل آرمز امبارگو جب لگایا جائے. اسرائیل کین ناٹ بی ٹرسٹڈ ود امریکن ویپنز، یو ایس رائٹس گروپ. اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور کل سٹیو بینن جو ماگا کی بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کی رجیم جب چینج کی جائے. یہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہے اس کے اقدامات. اور اب آپ دیکھیے لیبنان میں یہ داخل ہو گئے ہیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز انفلٹریٹ لیبنیز ٹاؤن مرڈر سیویلینز ان سلیپ. وہ سویا ہوا تھا ایک سیویلین، اس کو جا کر جب انہوں نے مارا ہے. اسرائیلی ملٹری کنفرمز انکریئن انٹو صدرن لیبنان. یعنی اب ان کی زمینی فوج آگے جو ہے وہ بڑی ہے. بہت بڑی وائلیشن، زمینی فوج جب آگے گھس گئی ہے اور بلڈنگز کے اندر داخل ہوئی اور وہاں پر وہ میونسپلٹی کی بلڈنگ تھی، وہاں پر سیویلینز کو مارا اور یہ کہا کہ یہ تو حزب اللہ کی تھی. وہ غزہ میں جو بھی حملے ہوں وہ حماس تھی، وہاں پر لیبنان میں جو بھی حملے ہوں وہاں پر حزب اللہ تھی، اور قطر میں بھی حملہ ہو تو بھی وہ حماس ہی تھی، اور سیریا پر حملہ ہو تو وہ وہاں پر پتہ نہیں کیا تھا. فوٹیج شوز smokes from Israeli air strikes attacks on Lebanon. ایئر سٹرائکس بھی ہو رہی ہے اور زمینی فوج بھی آگے داخل ہوئی ہے. چیک ریپبلک جو ہے اس نے اسرائیلی فوجی کو انٹری سے انکار کیا. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز سولجر who fought in Gaza and Lebanon denied entry to Czech Republic. یعنی جو غزہ میں بھی لڑا ہے اور لیبنان میں، اس کو انٹری دینے سے جب وہ چیک ریپبلک نے جب انکار کیا. اور فرانس سے یہ کرمنل الرٹ یہ جاری ہوا ہے تو شینجن وائڈ ٹریول بین جو ہے اس کے اوپر لگ گیا. تو یہ بھی بات وہاں پر آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ اس وقت کی کافی صورتحال ہے اور کافی ڈینجرس صورتحال ہے. آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.